Very good morning and very warm welcome. मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल और रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब का सलाम पहुंचे। हम आपको बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से वेलकम कहते हैं। आपका दिलपसंद प्रोग्राम जो हर सुबह मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और ब्रेकफास्ट शो के लिए। तो भाई साहब वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और एज यूजुअल आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, वेरी हैंडसम। तो कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। पादी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप भी बड़े प्यारे लग रहे हैं और जब भी हम इकट्ठे होते हैं फिर हम ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं आज फिर आपके साथ मौजूद हूं ताकि मिलकर हम वो बड़ी अजीम खिदमत जो खुदा ने आपको दी है हम मिलकर कर सकें। तो वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। थैंक यू। अच्छा, मैं तो बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे इंतजार होता है कि फ्राइडे को आपने आना। मेरा दिल चाहता है कि आप रोजाना मेरे साथ हों, लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी मसरूफियात जो है बहुत ज्यादा है। तो जनाब, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि पादी गिलबर्ट डेविड जो है वो वॉल्सल, जो कि बर्मिंघम के नज़दीक एक टाउन है, एक खूबसूरत जगह है, वहाँ पर एंग्लिकन चर्च में खुदा की खिदमत करते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ बाइबल टीवी के ये मुस्तकिल जो है एक कंट्रीब्यूटर हैं, उसमें खुदा उनका पाक कलाम लेकर आते हैं और हमारे साथ इस खिदमत में शाना बशाना ये काम कर रहे हैं। तो हम आपको वेलकम कहते हैं। तमाम बहन भाई जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, उनको भी खुश आमदीद कहना चाहते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं यशायाह नबी के सहीफा में से, चैप्टर 57 वर्स 15। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, सफा नंबर 706 पर है जी उर्दू की बाइबल में। क्योंकि वो जो आला और बुलंद है और अब्दुल-अबाद तक कायम है, जिसका नाम कुदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े चले जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। वैसे मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आज के इस प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में दीजिए और हम सबके लिए भी और अपने जो नाजरीन हैं हमारे, उनके लिए भी आप दुआ कीजिए। खुदावन मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं जिंदगी के लिए और जिंदगी की सारी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, खासतौर पर आज के दिन के लिए खुदावन, इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदावन, जब तूने हमें यह मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें, मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, पादी नोबल के लिए, इनकी इस मिशन के लिए, इनकी इस कोशिश के लिए जिसके तहत वो खुदावन हमें जमा करते हैं ताकि हम खुदावन मिलकर तेरे कलाम को सीखें। खुदावन इनका जो खुदावन मिशन है, जो पैशन है कि खुदावन लोग तेरे कदमों में आए, लोग तेरे कलाम को सीखें। सो खुदावन आज फिर हम जमा हैं ताकि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे कलाम को सुने, सीखें और उस पर अमल करें। सो खुदावन आज की इस इबादत को तेरे हाथ में देते हैं। सारे इंटरनेट के कनेक्शंस के लिए दुआ मांगते हैं। जहां जहां भी लोग खुदावंद आज इस कलाम को सुनते हैं, इस इबादत में हिस्सा लेते हैं, खुदावंद ये इबादत हम सब के लिए बड़ा बरकत का बाइस हो। खुदावंद खुदा, जितने लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र करता हूं। जो बहन भाई अभी भी तैयारी कर रहे हैं, जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनकी राह की सारी रुकावटों को दूर कर, ताकि खुदावंद तेरे बच्चे मिलकर खुदावंद आज तुझे यहाँ पे तेरे नाम को जलाल दें, तेरी इबादत करें, हमारी हमदो सना पर तख्त नशी हो, और खुदावंद आज इस इबादत के वसीले अपने बच्चों को बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू भाई साहब। मैं खासतौर पर भाई साहब ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी बहन भाई संडे को आए आपके साथ, डॉक्टर साहब थे, उनकी अहलिया थी, हमारी प्यारी बहन आपके साथ थी, हम उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपकी अहलिया के लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस माध्यम से, और लोगों ने बड़ा पसंद किया आपका वहाँ पे आना, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात हुई, और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इस सारी मोहब्बत के लिए, इस मेल मोहब्बत और प्यार के लिए। तो अजीजों, मैं खुदा उनकी तारीफ और सताइश करना, मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ। तो आइए खुदा उनकी
تعریف کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک درخواست جو ہے وہ جو کہ میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ بھائی صاحب جب خدا کا پاک کلام لے کر آئے ہیں تو آپ جو اپنے گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ اپنی بائبل مقدس کو استعمال کیجئے اور اس کو کھولیے، اس کو اپنے پاس رکھیے، نوٹ بک کو لیجئے تاکہ آپ خدا کے پاک کلام کو جو ہے ہمارے ساتھ مل کر سیکھ سکیں. اور دوسری جو میری ریکویسٹ ہوتی ہے آن دی بہاف آف بائبل ٹی وی گلوبل، وہ یہ ہے کہ اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے. اور میں بہت شکر گزار ہوں تمام بہن بھائیوں کو جو کہ پاکستان سے ہمیں جوائن کرتے ہیں. دیکھیے اتنی دور بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. سعودی عربیہ سے سلیمان جو ہیں وہ ریگولرلی، آج تو خیر فرائیڈے ہے اور میں امید کروں کہ چھٹی ہے آج، اور وہ ابھی ہمیں جوائن کریں گے. تو وہ بہن بھائی جو کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو آپ بھی یہ خدمت جو ہے سر انجام دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ سیکھ سکیں. تو ہم خدا کی تعریف کریں گے ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کی کوائر کے ساتھ مل کر. تو آئیے خدا ان کی ستائش کرتے ہیں. دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سام کے رکھی، میری نیکی کسے کم نہ آوے، تیری نیکی ہے کچھ ہور، ہتھاں پیراں وچ کھل ٹھکوائے، خون دتا سولی دتے روڑ، تے یسو مینوں سام کے رکھی. اچھا یہ جو گیت ہے نا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ بھگت تھے جو آپ کو پتہ ہے کہ سادھو جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خدا ان کو دی ہوتی ہے، تو یہ جو بھگت تھے انہوں نے جو گیت لکھا، تو یہ شخص جو ہے یہ سکھ کانورٹ تھا اور اس کے لمبے بال تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی. تو جب پارٹیشن ہوئی تو اس کو انہوں نے پکڑا اور انہوں نے اس کو مارا اور اس نے کہا کہ جی میں مسیحی ہوں، میں سکھ نہیں ہوں. اور آپ کو پتہ دنوں میں مسلمان جو تھے انہوں نے سکھوں کو جو ہے
قتل کیا اور سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، قتل عام ہوا. اور یہ شخص کہتا رہا کہ جی میں مسیحی ہوں، میں سکھ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے اس کو ننگے پاؤں چلتا تھا، گاؤں گاؤں جاتا تھا تو خدا کی منادی کرتا تھا اور یہ گیت گاتا. اس لیے گیت میرے دل کے بڑا قریب ہے. ابھی آپ دیکھیں گے جب یہ حادثہ جو ہوا امریکہ میں ٹوین ٹاورز کا، اس میں جو وہاں پر جو امریکن سے ان کا جو ریونج لینا تھا، لوگوں سے بدلہ لینا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جس کی بھی داڑھی ہوتی تھی اس کو پکڑ کے وہ مارتے تھے. اس میں سکھ بھی تھے، مسلمان بہن بھائی بھی تھے. تو یہ شخص غلط فہمی کا شکار ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو میں سوچتا ہوں کہ اس کا جو دل تھا کتنا خوبصورت تھا اور وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا. اور میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، غربت میں، ستائے جانے میں، مشکلات میں. تو یہ جو ابتدائی کلیسیا تھے بہنوں بھائی، اس کی ایک بڑی خوبصورت تصویر ہے کہ لوگ غاروں میں رہتے تھے، مارے مارے پھرتے تھے اور خدا کی خدمت میں وہ شادمان تھے. اور اس دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی سہولیات ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمیں خدا کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ بڑے جوش کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ وقت بھی قریب ہے اور یہ آخر دن ہے. ہمیں ان دنوں میں خدا ان کی جو خدمت ہے وہ بڑے جوش کے ساتھ کرنی چاہیے. تو میں ایک بار پھر اپنے دوست، اپنے بھائی پادری گلبرٹ صاحب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. اور آج ہم کلام کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گیت جو تھا وہ صرف ایک گیت آپ کی رکھا. تو آج ہم کیونکہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم زیادہ ٹائم دیں تاکہ وہ جو آج کا مضمون ہے بہت خوبصورت مضمون ہے تو اس کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بانٹ سکیں، خدا کا پاک کلام ہم سیکھیں ان سے. تو آپ مہربانی کر کے اپنے بائبل مقدس کو لیں اور ہم سب مل کر ان سے خدا کا پاک کلام سیکھیں گے. تو میں بھائی صاحب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے تاکہ خداوند اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو آئیے ہم دعا مانگیں اور آج کے اس باقی کے پروگرام کو ہم خداوند کے ہاتھوں میں دیں. خداوند کے خادم کے لیے خداوند کے پاک روح کی معمولی چاہیے. خداوند تو کتنا مہان ہے، تیری محبت کتنی عظیم ہے، لا زوال ہے، لا تبدیل ہے. خداوند تو دلوں کو بدلتا ہے. خداوند وہ تمام مبشرین انجیل جو تیری خدمت کرتے رہے اور جو بھی کر رہے ہیں، خداوند ہم ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اور اس وقت خداوند تیرے بندہ کو ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ کو خداوند تیرے سامنے لے کر آتا ہوں. پیارا خداوند تو اپنا دانا ہاتھ بڑھاؤ اور انہیں اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے خداوند استعمال کر. جتنے بھی بہن بھائی خداوند اس وقت تیری آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں، خداوند ان کے دلوں کو تیار کر، ان کے ذہنوں کو تیار کر تاکہ کلام جب سنیں تو یہ کلام ان کی زندگی میں اثر پذیر ہو. خداوند تو ہم سب کو بڑی برکت دے. اپنے پاک روح سے معمور کر اپنے خادم پر اپنا دانا ہاتھ رکھ. یسوع کے قدوس، زندہ اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آمین آمین. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایک بار پھر. آج پھر ہم نے خداوند کے حضور ہم حاضر ہوئے ہیں. تو میں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے چند آیات آپ کی اور اپنی نصیحت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. بک آف ایکٹس چیپٹر 1 ورسز 41 to 47. اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 41 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یہ لکھا ہے، بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے ظاہر ہوتے تھے. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے. اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا
دیتا تھا۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، خدا کا شکر ہو۔ لاسٹ ویک ہم نے سنڈے کو ہیسٹن ریفارم چرچ میں ایک خوبصورت وقت گزارا، ایک بہت بڑا ایونٹ تھا وہاں پہ۔ پادری صاحب کی 35th منسٹری کی اینیورسری تھی اور چرچ بھرا ہوا تھا، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اپنے بھائی اور خدا کے خادم کی زندگی کے لیے، اس خدمت کے لیے، اور اس کا ہمیں خوبصورت اظہار وہاں پہ ہوتا ہوا نظر آیا جب لوگوں نے دل کھول کر ان کی اس خدمت کے لیے ٹریبیوٹ پیش کیا۔ بے شمار لوگ لندن کے مختلف حصوں سے، بلکہ کنٹری کے مختلف حصوں سے آئے، مل کر عبادت کی۔ پادری صاحب کو تحفے دیے گئے، پھول دیے گئے، اور ان کی جو خدمت تھی اس کے شایان شان ان کو لوگوں نے بہت عزت دی، اور مجھے دلی خوشی ہوئی وہاں پہ میری جو موجودگی تھی اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ پادری صاحب نے مجھے دعوت دی اور میں گیا اس پروگرام میں، تو اس پروگرام کے ذریعے ہم نے بہت برکت پائی۔ اور آج جب ہم اس کلام کے حصے کو پڑھتے ہیں، اور میں جس بات پر آپ کی توجہ آج دلانا چاہتا ہوں وہ ہے فیلوشپ، کنونیا، کہ جو ایمانداروں کی رفاقت ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور اس کے لیے آج جب کووڈ کے بعد چرچز دوبارہ شروع ہوئے ہیں، تو جس چیز کی میں نے سب سے زیادہ کمی محسوس کی ہے وہ ہے فیلوشپ آف دا بلیورز۔ جو ایمانداروں کی رفاقت ہے اس کی بہت کمی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ ایک خوبصورت جو روایت تھی، لوگوں کا ملنا، جمع ہونا، فیلوشپ رکھنا، بائبل سٹڈی کرنا، وہ چیزیں اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ میں اپنی کانگریگیشنز کی بات کرتا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی نیڈ ہے اس وقت۔ اور اب میں نے لاسٹ ویک ایک کانفرنس اٹینڈ کی، انگلیکن میتھوڈسٹ جو چرچز ہیں انہوں نے مل کر یہ کانفرنس کی تھی، اور اس میں جو تھیم تھا وہ تھا ڈسائپلشپ، کہ کس طرح چرچ کو پھر سے جو ہمارا جو فرسٹ سینچری جو چرچ تھا، جب چرچ کی بنیاد رکھی گئی، چند ہفتوں میں جب ہم پینٹیکوسٹ کے دن جب ہم سیلیبریٹ کریں گے دا برتھ آف دا چرچ، جب ہم چرچ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو کہ ہسٹری میں ہوا، دنیا کی ہسٹری میں، جب خدا نے اپنے اس وعدہ کو پورا کیا کہ اس نے اپنا پاک روح بھیجا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ تم نے یروشلم سے باہر نہیں جانا یا ٹھہرے رہنا ہے جب تک کہ باپ کا وہ وعدہ پورا نہ ہو جائے۔ اور آج جب ہم اس پیسیج کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دوں، اس کا جو شاق و سباق ہے، کیوں یہ حوالہ میں نے چنا، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے جب خدا کا پاک روح آیا، شاگردوں پہ آیا، تو انہوں نے اس روح سے معمور ہو کر اس کی گواہی دی۔ گواہی جو ہے یہ بے حد ضروری ہے ہم سب کے لیے، جتنے بھی بلیورز ہیں، فالوورز آف کرائسٹ، they are all called to be the disciples and the witnesses of the gospel۔ اور آج ہم اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو مقدس پطرس نے جب اپنی گواہی دی، میں اس کو گواہی کہتا ہوں، گو کہ وہ اس کا سرمن تھا، اور وہ آ کر کہتا ہے چیپٹر 2 ورس 22 میں، آئے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا، جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو کہ یہ تمام کام جو یسوع مسیح نے کیے تھے۔ مقدس پطرس اس کی گواہی دے رہا ہے، اور جب اس نے سب باتیں بتائی ان کو کہ کس طرح خدا نے اس کو بھیجا، اس نے آ کر خدا کی بادشاہت کی تعلیم دی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب کیا جائے۔
تیسرے دن زندہ ہو گیا. اور جب اس نے یہ گواہی دی تو ورس 37 میں لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا آئے بھائیو ہم کیا کریں. جب پترس نے گواہی دی اور ان کو بتایا یسوع مسیح کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں. پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم اس دور میں ہیں جب کہ ہمیں بہت زیادہ روح سے معمور ہو کر اس مشن کو آگے لے کے جانا ہے جو کہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. آج چرچز اسٹرگل کر رہے ہیں اور آج ہمیں ضرورت ہے جو کہ چرچ میں ہیں بلیورز جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ہمیں اس ماڈل کو اپنے سامنے رکھنا ہے جو فرسٹ چرچ تھا جب چرچ کی بنیاد رکھی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو آج کا ہمارا حوالہ ہے یہاں پہ لکھا ہے پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. یہ ہے پاک روح کی قدرت، یہ ہے اس کی طاقت. دس از دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. جب خدا کے پاک روح کے زور میں گواہی دی جاتی ہے، کلام سنایا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگتی ہے، لوگوں کے دل جو ہے وہ قائل ہوتے ہیں، یسوع مسیح کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور یہ جو پہلا سرمن تھا پترس کا، اس سے 3000 لوگ جو ہیں وہ خداوند میں آ گئے. اور جب یہ خداوند میں آتے ہیں تو پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ جب لوگوں کو خدا کا پاک روح مل گیا، خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا جو نیکسٹ سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو کہ کلام کو سن کر ایمان لا کر اس گروہ میں شامل ہو گئے تھے، اور وہ کرتے کیا تھے؟ آج جو بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ آج جو چرچ ہے اس کو اس فرسٹ سینچری چرچ کو ماڈل کرنے کی ضرورت ہے. وہ چرچ جو تھا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اس چرچ نے بادشاہت کے اس پیغام کو، اس گوسپل میسج کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. اس میں ان میں ایسی کیا بات تھی وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پہ 4 باتیں ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور میں انہی کو لے کر آگے چلوں گا. اور ورس 42 پہ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو ورس 42 اپنے سامنے رکھیں، اس پہ ہم بات کریں گے. یہاں پہ لکھا ہے اور یہ کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور یہ وہ جو کہ خود اس کا پیغام سن کر، کلام سن کر ان میں شامل ہو گئے تھے، رسولوں سے تعلیم پانے. نمبر 1 تعلیم جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے کسی بھی مسیحی کی زندگی میں، کسی بھی ڈسائپل کی زندگی میں. ٹیچنگ جو ہے، دا ورڈ آف گاڈ از نمبر 1 پرائیورٹی. سب سے جو پہلی چیز تھی وہ یہ کرتے تھے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے. اب یہ جو نئے مسیحی تھے یہ آئے تھے جوڈائزم سے. ابھی تک وہ ٹیمپل میں جایا کرتے تھے، یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ گھروں پہ جمع ہوتے تھے اور وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے. اس زمانے میں ابھی نیو ٹیسٹمنٹ جو تھی وہ پبلش نہیں ہوئی تھی، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ تھی، اسکرپچر تھے، وہ ان کو پڑھتے تھے، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نالج تھا، ان کے پاس انبیاء کے صحیفے تھے اور وہ ان کو پڑھا کرتے تھے. لیکن جو شاگرد تھے، جو رسول تھے، وہ ان کو یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں، اس کے کاموں کے بارے میں اور بادشاہت کی وہ تعلیم کے بارے میں ان کو بتاتے تھے کہ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ قائم یسوع مسیح نے کر دی ہے. اور یہ باتیں جو تھے، خدا کا کلام ان کو سنایا جاتا تھا اور وہ اس کو سیکھا کرتے تھے. کلام کا سیکھنا جو ہے وہ نمبر 1. ہماری جو لسٹ ہے 4 چیزیں میں جن کی بات کروں گا، ان میں جو پہلی چیز ہے دیٹ از دا اسکرپچر، خدا کا کلام، جس کے بارے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. پادری نوبل جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، بڑی خوبصورت ان کی پریچنگ ہوتی ہے. تو ہم سب کے لیے
صرف سنڈے کو سرمن سننا کافی نہیں ہے، ہر روز ہمیں خدا کے پاک کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. دس از دا ماڈل آف دا فرسٹ سینچری چرچ. جب وہ مسیحی ہوئے تو جب وہ جمع ہوتے تھے تو جو پہلی چیز وہ کرتے تھے کہ وہ خدا کے کلام پہ دھیان دیتے تھے، غور کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، کویسچن کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کو سیکھا کرتے تھے. اور اس چیز کی، جس ڈسائپلشپ کی ہم بات کر رہے ہیں، دس از دا ڈسائپلشپ، کہ ایک شاگرد کی طرح، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہمیں پہلے تو اسکرپچرز کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بائبل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سسٹمیٹکلی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو جو یہ مسیح، جو پہلی صدی کے جو مسیح تھے، فرسٹ سینچری کرسچن جو تھے، جو پہلی جو کلیسیا تھی، ان کا جو طریقہ کار تھا، آج میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو مسیحی تھے پہلی سینچری کے، وہ جب جمع ہوتے تھے تو پہلا کام جو تھا وہ خدا کے کلام کو سیکھا کرتے تھے. دوسری چیز ہے ان کی فیلوشپ. یہ جو رفاقت ہے، یہ بڑی ایک ڈیپ جو ہے اس کے میننگ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس مسیحی فیلوشپ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ فیلوشپ جمع ہونا صرف نہیں ہے، خدا کے پاک کلام کو پڑھنا ہے، جمع ہونا ہے، اور فیلوشپ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نیڈز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اپنی جو پرابلم جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. ایز اے چرچ ہم سنڈے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جو باڈی آف کرائسٹ ہے، اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے. ہمیں ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کرتے تھے کہ وہ سب چیزوں میں شریک تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی نیڈز کے لیے، کیونکہ یہ جو نئے مسیحی تھے یہ پرسیکیوشن کا بھی شکار تھے، کیونکہ جو یہودی لوگ تھے، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو ان پہ تشدد بھی کیا جاتا تھا، ان پہ زیادتی بھی کی جاتی تھی، ان کو نکال دیا جاتا تھا سینیگوگ سے، ہیکل سے، کیونکہ انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا تھا. اور یہ پرسیکیوشن جب شروع ہوتی ہے تو پھر وہ چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے، پھر وہ اعلانیہ نہیں ملا کرتے تھے، اوپنلی نہیں ملا کرتے تھے، اور پھر ان پہ جو تکلیف آتی تھی، جو پرابلم جو فیس کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کی ضرورتوں کو وہ پورا کیا کرتے تھے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو باڈی آف کرائسٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو مسیح کا بدن ہے، اس میں کس قدر یگانت ہونی چاہیے، کس قدر پیار ہونا چاہیے، کتنی ان کو ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں گے. فیلوشپ از ویری ویری امپورٹنٹ. آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، کووڈ کا جو خوف تھا وہ جا چکا ہے، ہم نے چرچز میں آنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو ڈسائپلشپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس رفاقت کو بھی کرنا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے روٹی توڑنی. یہ جو ہولی کمیونین ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں ہولی کمیونین میں ضرور شریک ہونا ہے، ہم عبادت بھی کریں، ہم اسے کلام کو بھی سیکھیں، اور پھر روٹی توڑنے کی جب بات ہوتی ہے، دیٹ از ناٹ بریانی اور جو نان اور جو سالن والی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کھانا اور ہے. جس روٹی توڑنے کی ہم بات کر رہے ہیں، دیٹ از دا ہولی کمیونین. یسوع مسیح نے حکم دیا تھا کہ جب تم ملا کرو تو تم نے اس کو جاری رکھنا ہے، اور وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہولی کمیونین جو ہے اس میں ضرور شریک ہونے کی ضرورت. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، جی میں تو اس ٹیبل تک آ ہی نہیں سکتا. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اس میں شریک نہیں ہوتے تو پھر تم اس ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے. ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا بدن اور خون ہمارے لیے دیا، اس نے اپنی جان دی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو یاد کریں. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن ہم جا کر یاد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ہم اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں. تو ہولی کمیونین کا ہماری جو اس کے اندر شراکت ہے
وہ بے حد ضروری ہے. تیسری بات جو ہے، چوتھی بات جو ہے وہ ہے کہ وہ دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے. پریئر از another very important aspect of Christian life. اگر آپ کی زندگی میں دعا نہیں ہے، اگر آپ کا ریلیشن نہیں ہے، آپ کا کنیکشن نہیں ہے خدا کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ خدا کے پاک روح کا کام ہے، خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے. جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑی ضروری ہے ہماری خدا کے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی. جس کنونیا کی ہم بات کر رہے ہیں، جس فیلوشپ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ان چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. جو سنڈے کی ورشپ ہے وہ ہماری ایک کمیونین ہے، ایک کمیونل چیز ہے، لیکن یہ جو فیلوشپ ہے، ہماری جو ڈسائپلشپ ہے، جو اسمال گروپس ہیں، اس میں ہمارا ملنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کے بارے میں سیکھنا، ان کو پورا کرنا، خدا کے کلام کو سیکھنا، ورشپ کرنا، گیت گانا اور پھر دعا کرنا. پریئر از ویری 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 امپورٹنٹ، کیونکہ ہمیں دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی ہے، اپنی نیڈز کو نہیں رکھنا ہے، بلکہ دعا کے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہماری رفاقت ہونا جو ہے بے حد ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہماری رفاقت ہونی چاہیے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں ہم ان تمام نیڈز کو لے کے آتے ہیں، دنیا کی نیڈز کو لے کے آتے ہیں، اپنی کلیسیا کی نیڈز کو لے کے آتے ہیں، اپنی پرسنل نیڈز کو لے کے آتے ہیں، لیکن نیڈ سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم شکر گزاری کریں خدا کی. Prayer is also a way of saying thank you to God. ہمیں خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں فرسٹ چرچ کی، کہ جو پہلا جو کلیسیا تھی اس کا جو نمونہ تھا وہ ہمارے سامنے ہے، تو اس میں یہ چیزیں بے حد ضروری ہیں. فیلوشپ ضروری ہے، ورشپ ضروری ہے، پریئر ضروری ہے، اور پھر ورڈ آف گاڈ. یہ چار چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا یہ کہ جب یہ ایماندار توبہ کرتے ہیں اور خداوند کے پاس آتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے، تو پھر لکھا ہے کہ جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو پھر ان کو جو روح القدس ہے وہ انعام میں ملا. ہولی اسپرٹ از اے گفٹ فرام گاڈ. سب کے لیے یہ تحفہ ہے. جتنے بھی لوگ ایماندار ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ رائٹ ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ مانگیں. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تم کو روح القدس کیوں نہ دے گا. روح القدس جو ہے ایز بلیور، جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے اور وہ ہمیں ملے گا. اور جب آپ مسیحی ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کے فالوور ہیں، تو پھر آپ کے پاس روح القدس کا ہونا ضروری ہے. آپ کو ہر روز روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو بھرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی اس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ پریچ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ورشپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ پریئر کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ہیلنگ منسٹری کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ روح کی مدد کے بغیر، بٹ دس از دا پاور. پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو روح القدس ہے وہ ایک پاور ہے، ایک قوت ہے جو خدا نے ان لوگوں کو دی ہے جو اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، جو اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتے ہیں. وہ اکیلے نہیں ہیں. If you want to do something for the Lord, you are not doing it on your own. You have the power, you have the privilege, you have the right to ask God to give you that power. کیونکہ اس پاور کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یسوع مسیح نے کہا، اب صاف لفظوں میں کہا تھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. خدا کا پاک روح ہمیں اس سے کنیکٹ کرتا ہے، اور اگر ہم اس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں تو یسوع مسیح نے پھر کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو. اور جب ہم اس سے جڑے رہتے ہیں تو پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی آ جاتی ہے. خدا کا پاک روح ہمیں اس سے جوڑ دیتا ہے، اور تبھی ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں. اور پھر جب ہماری زندگی میں ہم کلیم کرتے ہیں وی آر فلڈ ود دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ، دین اس میں ہماری زندگی میں وہ فروٹ بھی نظر آنا چاہیے. فروٹ آف دا اسپرٹ، لو، جوائے، پیس، پیشنس، کائنڈنس، جینٹلنس، سیلف کنٹرول. یہ چیزیں تبھی ہماری زندگی میں نظر آئیں گی. یہ کریکٹرسٹکس، دے آر دا گاڈلی کریکٹرسٹکس، دے آر دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ. لو، جوائے، پیس، پیشنس، کائنڈنس، یہ عام انسان کی زندگی میں نہیں ہے، یہ ان کی زندگی میں ہوتی ہے جن کی زندگی میں خدا کا پاک روح ہوتا ہے. جو لوگ یسوع مسیح سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خدا کا
پاک روح کام کرتا ہے، اور جب ہماری زندگی میں خدا کا پاک روح ہوتا ہے تو ہمیں یہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں. وی نیڈ ٹو بی لائک کرائسٹ. یسوع آج ہم میں چاہتا ہے ان جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ ہماری زندگی میں ہوں. وی نیڈ ٹو بی لائک کرائسٹ. ہمیں مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے. اور آج جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ارلی چرچ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے دیٹ از دا فیلوشپ آف دا بلیورز. جو ایماندار ہیں ان کی رفاقت میں یہ ہوگا. اگر ہم الگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں دعا کر لیتے ہیں، کلام پڑھ لیتے ہیں، دیٹ از ناٹ انف مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز. یہ جو باڈی آف کرائسٹ ہے اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں چرچ میں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں فیلوشپ میں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم نہ تو اس کی مرضی کو جان سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ پورا کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا مشن ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جس کو ہمیں پورا کرنا ہے، مل کے پورا کرنا ہے. اکیلے یہ کام نہیں ہوگا، ہمیں مل کر یہ کام کریں. پادری صاحب بار بار کہتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں پاسٹرز کو، آئیں یہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کو مل کے کریں. اور اس کو مل کر جب تک نہیں کریں گے ہم اس کو نہیں کر سکتے. کوئی ایک شخص اپنی قوت میں، اپنی طاقت میں کہے کہ میں اس کو کر لوں گا، دس از ناٹ پاسبل. تو ہم میں مسیح کا جو کریکٹر ہے وہ نظر آنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مسیحی ہیں، ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کو ہم میں مسیح چلتا پھرتا نظر آنا چاہیے. مسیح کی خوبیاں ہمیں نظر آنی چاہیے. ہمیں مسیح جیسا بننے کی ضرورت ہے، اور وہ خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے گا. خدا کا پاک روح آ گیا، ہم اس کے بارے میں سن لیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے بارے میں جاننا کافی نہیں ہے، اسے حاصل کرنا ہے. ہماری زندگی میں خدا کے پاک روح کا ہونا بے حد ضروری ہے. اس کی قوت کا ہونا ہماری زندگی میں ضرورت ہے. اور پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ایکٹس چیپٹر 1 ورس 8 میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. وی آر آل دا وٹنسز آف جیسس کرائسٹ. یسوع مسیح نے جو کام کیا ہے، اس کی موت، اس کا جی اٹھنا، اس کے میریکلز، جو کچھ بھی یسوع مسیح نے کیا ہے، ان کو ہمیں نہ صرف خود سیکھنا ہے بلکہ ان کو دوسروں کو سکھانے کی ضرورت ہے. جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو گریٹ کمیشن دیا، ان کو ارشاد اعظم، انہوں نے کہا کہ جاؤ تمام قوموں کو جا کر انجیل کی بشارت دو، اور ان کو خدا باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو وہ تمام باتیں سکھاؤ جو تم نے مجھ سے سیکھی. میں خدا کے پاک کلام کو پڑھنے ایوری ڈے وی نیڈ ٹو ریڈ دا ورڈ آف گاڈ، وی نیڈ ٹو پرے، we need to come together, we need to reflect on the word, we need to learn and we need to teach one another. اور پھر ایونجلزم کی بات ہوتی ہے. ایونجلزم سے لوگ بڑا ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ ایونجلزم جو ہے وہ ہمارے ایمان کا، ہماری مسیحی زندگی کا حصہ ہے. آخری آیت جو ہے آج کے کلام کی، جو بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، لکھا ہے ورس 47 لکھا ہے، اور خدا کی وہ ہم کرتے سب لوگوں کو عزیز تھے، جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. ایوری ڈے پیپل ور کمنگ ٹو کرائسٹ. ہر روز. وہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ ان لوگوں کی زندگی سے. اور میں آپ کو آج ایک گواہی دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اپنی خدمت صلاح میں شروع کی تھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے، تو ایک چھوٹا سا گروپ تھا جس سے شروع کی تھی. اور جب وہ گروپ ملتا تھا، یہ ہے وہ فیلوشپ، وہ قانونیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جب ہم ملتے تھے، ہم ورشپ کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میریکلز ہوتے تھے، معجزات ہوتے تھے، لوگوں کی نیڈز پوری ہوتی تھی. وہاں پہ ہر چیز، جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے. ہماری جو چند فیملیز تھی، ہمیں ہر ایک کی فکر ہوتی تھی، کس کی کیا نیڈز ہیں، کیا اسپرچل نیڈز ہیں.
کیا فزیکل نیڈز ہیں, ان کے بچوں کے اسکول کے ایڈمیشنز ہیں, جابز ہیں. یہ تمام چیزیں ہم اسی وقت ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے فیلوشپ رکھیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف 15 یا 20 لوگوں سے جو ہماری سلو کی جو فیلوشپ تھی اس کا آغاز کیا تھا. اور جب مجھے یاد ہے جب تک میں وہاں پہ تھا, لاسٹ ہم چھوڑ کے آئے تھے, وہاں پہ تقریباً 150-200 لوگ ہوتے تھے جب ہماری وہاں پہ اینول جو ہمارے پروگرامز ہوتے تھے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ خدا نے اس یگانگت کی وجہ سے, اس فیلوشپ کی وجہ سے ہوا, اور پھر چرچ بڑا گرو کیا. چرچ کو بڑی اس سے سپورٹ ملی کہ لوگ آتے تھے, وہ سنتے تھے کہ یہاں پہ میریکلز ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں. جب لوگ پریئر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کلام کو سیکھتے ہیں, تو پھر خدا وہاں پہ معجزات کرتا ہے. اور پھر یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ خوفزدہ ہو جاتے تھے جب نشانات دیکھتے تھے. لکھا ہے کہ بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. جب خدا کا پاک روح آتا ہے, خدا کا پاک روح لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے, تو پھر میریکلز ہوتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں, اور معجزات کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اور میری دعا ہے آج کہ جب ہم جو فرسٹ سینچری جو چرچ ہے, جو پہلی کلیسیا ہے, پہلی صدی کی جو کلیسیا ہے, جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو آج ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں. آج کی کلیسیا کو بھی اس کی ضرورت ہے. چرچ جانا بڑی اچھی بات ہے, ہم نکال لیتے ہیں سنڈے کے لیے, لیکن ہر روز ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں فیلوشپ گروپ بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں ڈسائپلشپ گروپ بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں, دعا مانگیں, اور اس سے وہ ساری برکتیں حاصل کریں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین. تھینک یو بھائی صاحب, بہت ہی بابرکت پیغام. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں نئے دوستوں کے لیے, عزیزوں کے لیے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں شنکر مسیح, رحیلہ جاوید, نواب جین اور دیگر جو نئے لوگ ہیں, ان کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. لمبی لسٹ ہے. بھائی صاحب, جب میں آپ کے میسج کو سن رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ان تمام پوائنٹس کو جو ہے وہ سامنے آپ لائے ہیں, فیلوشپ ہے, اور میں نوٹ جو لے رہا تھا, میں اس لیے اپنے بہن بھائیوں کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ اپنی نوٹ بک جو ہے وہ اپنے پاس رکھا کریں. ہم سب ایک دوسرے سیکھتے ہیں. تو آپ نے جو ایک خوبصورت تصویر کشی کی جو پہلی صدی کی کلیسیا تھی, اس کو آپ نے موجودہ جو 21ویں صدی کی کلیسیا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو کمپیئر کیا کہ آج کی جو کلیسیا ہے اس میں جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اور خاص طور پر جس کی ہمیں ضرورت ہے, فیلوشپ آف دا بلیورز اور ایمانداروں کی جو رفاقت ہے, اس کی اشد ضرورت ہے. تو بھائی صاحب, جو مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, یقیناً ہر دور میں رہی ہیں, ابتدائی کلیسیا میں بھی تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی دیکھیں کہ موجودہ کلیسیا میں جو سہولیات ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں کہ اس خدا کی جو بلیسنگ ہے, اس دور میں لوگوں کے پاس یہ تمام سہولیات نہیں تھی. جیسے بھی ہم میڈیا کی بات کریں تو یہ میڈیا نہیں تھا, اور شاگردوں کو جو سفر کرنا پڑتا تھا, انگلش کا بھی اور اردو کا بھی, تو دونوں سفر ان کو کرنے پڑتے تھے. جی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پالوس رسول نے 3 بڑے بشارتی سفر کیے, اور اس میں اس کو بڑی ساری مشکلات جو وہ پیش آئیں. اور آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ جاتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پر خدمت کی ضرورت, ابھی آنے والے دنوں میں میں اپنی ٹیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو کہ بلوچستان میں گئے, سندھ میں گئے, اور میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. کچھ ایسے وجوہات جن کی وجہ سے ہم کچھ چیزیں جو ان کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیر آر پیپل دوز آر ورکنگ ان آور ٹیم, جو کہ وہاں پر مشن جو ورک ہے وہ کر رہے ہیں, اور یوتھ فار کرائسٹ ہے, اس کے ساتھ میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ ہمارے مشن پارٹنر ہیں. تو آج میں اس مادھیم سے, جیسے بھائی صاحب نے فرمایا, میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے مشن پارٹنر بننا چاہتے ہیں, دیکھیے یہ جو کام ہو رہا ہے میڈیا کے, جیسے بھائی صاحب بھی شامل ہیں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے مشن پارٹنر بنیں. ہم آپ سے روپیہ پیسے نہیں مانگتے, ہم صرف آپ سے آپ کا گفٹ, آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کلام سنانے کی خدا نے نعمت دی ہے, اگر آپ کو گیت سنانے کی نعمت دی ہے, تو آئیے ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہوں. اور دیکھیں جو عیسائی 61 باپ ہے اس میں خدا نے بڑی خوبصورتی سے اس جو پیش گوئی ہے خدا کی خدمت کے بارے میں, خدا کی روح پر اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں, کچلے کو آزاد کروں, اور جو قیدی ہیں جو ان کو رہائی دیں, اور خدا کے سالم مقبول کا اعلان کریں.
تو یہ جو کام ہے جیسے ابھی ہم نے سنا کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نو باڈی از آئیلینڈ ان دس ورلڈ، ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو مادم ہے، جو بائبل ٹی وی ہے، اس کے ذریعے ہم خدا کا پاک کلام جو ہے وہ بہت دور دور تک لے کر جا سکتے ہیں. میں ابھی یاد کر رہا تھا بھائی صاحب ان دنوں کو جب کہ ہمارے پاس یہ سہولیات نہیں تھی، اور ہم جب لاہور میں ریکارڈنگ کے لیے جاتے تھے ریڈیو پہ کرسمس کی ایسٹر کی ریکارڈنگ کے لیے، تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے سارا دن وہاں بیٹھے رہنا، اور پھر جب ہماری باری آنی ریکارڈنگ کرنی، اور بڑا ایک مطلب مشکل کام ہوتا تھا. تو جس دن پروگرام براڈ کاسٹ ہونا ہوتا تھا کرسمس پہ یا ایسٹر پہ، تو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کر دیتے تھے. ہماری ساری جو محنت تھی وہ پانی میں مل جاتی تھی، مٹی میں چل جاتا، کوئی اس کا حاصل نہیں ہوتا تھا. اور ایکسکیوز کے چلی بجلی چلی گئی ہے تاکہ لوگ دیکھ نہ پائیں. اور پھر جب میں نے یہاں پہ ریڈیو شروع کیا، آپ اس کا حصہ رہے ہیں، اس وقت ٹی وی نہیں تھا، تو ریڈیو ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ تھی کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچے. اور پھر ٹیلی ویژن کے ذریعے، وینس ٹیلی ویژن پہ، گلوری ٹی وی پہ، اور بائبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے. تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں، دعا کریں. اور خاص طور جو خدا کے خادم ہیں، ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں پورا ویک جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں عید پینتیکوست کے حوالے سے. سب آپ بھی ضرور اس میں مزید وقت نکالیے گا. اور میں دوسرے جو خادم جو دیکھ رہے ہیں خدا کے پاک کلام کو سن رہے ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، اور اس پورے ویک میں ہم ایسا کریں گے کہ روزانہ ایک نئے خادم کو ہم دعوت دیں گے جو خدا کا پاک کلام جو ہے پیش کریں. کیونکہ یہ جو پورا ویک ہوگا عید پینتیکوست کا، اس میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ ہمیں کس قدر، جیسے پاس صاحب نے اپنے میسج میں بتایا کہ روح القدس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اور خداوند نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. تو ہم بھائی جو ہیں آپ سے درخواست کریں، بھائی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ ضرور اس دوڑ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اس جال کو مل کر کھینچے تاکہ خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. بھائی صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو بہت بڑی جو مشکل ہے جو ہماری کلیسیوں کی ہے کہ یگانگت نہیں ہے. بالکل اس کے حوالے سے بھائی صاحب آپ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے فرمایا کہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں بیکاز آئی ایم آن دا فرنٹ لائن، ٹی وی کی وجہ سے اور ہم کے کام کی وجہ سے. تو کیا وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ یگانگت نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ میں سوری کسی کو فینڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ لوگوں نے جو کھول ہے ان کی، اس کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں. وی آر آل کھولڈ ٹو بی دا ڈسائپلز اینڈ وٹنسز. وٹنس جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب وہ قوت آئے گی، جو وہ پاور میں دوں گا تمہیں، تو تم میرے گواہ ہوگے. گواہی جو ہے بڑی ضروری ہے، اور لوگوں نے اس ایلیمنٹ کو چھوڑ دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹی کر دیتے ہیں، پوری اپنی عبادت کرا دی ہم نے، پاسٹر جو ہیں اور جو ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں کانگریگیشن کی طرف ہم نے کر دی، کافی ہے. لیکن پاسٹر جو میں آپ کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کا جو پیشن ہے کہ اس کلام کو، اس مشن کو ہمیں لے کر چلنا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا پیشن نہیں ہے. آج ہمیں لوگوں میں اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی، ان کو ریمائنڈ کر، ان کو پتہ ہے، لیکن یہ سستی ہے. بھائی صاحب میں تو اس کو جو ورڈ میں یوز کرتا ہوں، یہ صرف سستی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں جو خدا نے ہمیں دی ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم مل بیٹھ کر نہیں کریں گے اس کو. پاسٹرز کا اکٹھا ہونا، چرچز کا اکٹھا ہونا، آپس میں چرچز کو مل کے کام کرنا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ایک چرچ کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم سلو میں تھے تو ہم کوشش کیا کرتے تھے، آپ کا کوئی ایونٹ ہوتا تھا ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے، آپ اور آپ کی کلیسیا ہمارے پروگرامز میں آتی تھی، سپورٹ کرتی تھی. اگر ہم جو بھی کچھ خداوند کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مل کے کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی جیلسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب مل کر اس جال کو کھینچ رہے ہیں. جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ وہ بڑا جال ہے جو مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے، ہمیں اسے کھینچنا ہے. جیسا کلام میں لکھا ہوا ہے
کہ فصل بہت ہے, مزدور تھوڑے, مزدوروں کی ضرورت ہے, لوگ جوائن کریں, آئیں, لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے, لوگوں کو خدا نے ایمان بھی دیا ہے, لیکن وہ آگے نہیں آتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے ہیں. اور خدا کے خادم جو ہے ان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی کانگریگیشنز کو انکریج کریں کہ وہ مل بیٹھیں, اور پھر جب دوسرے چرچز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں, اور پھر ہی قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ایسا بہت اچھی بات آپ نے کی. میں بڑی خوشی کے ساتھ اور آئی فیل ویری بلیسڈ کہ جب میں یہ بات آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں کہ جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ جو پروگرام ہوا بہت ہی بابرکت تھا اور بہت سارے لوگ اس میں آئے. اچھا, یہ اس کا ایک میں جو دوسرا پہلو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو رول ماڈل ہونا ہے نا, بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اور کلیسیاؤں میں جو خدا کے خادم ان کو ایک رول ماڈل ہونے کی ضرورت. میرے جو ہمیشہ جو رول ماڈل رہے خدا یسوع مسیح کے بعد وہ میرے استاد محترم جو ہیں, جن کو میں نے ہمیشہ دعا کرتے کلام سناتے پایا, راولپنڈی میں تھے پادری سردار کو, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور میں نے ان کو خدمت کرتے دیکھا. پادری اقبال نثار, پادری مقصود کامل اور پادری آرتھر جیمز. میرے لیے یہ دوست, یہ جو میرے استاذہ ہیں, وہ ایک بڑا رول ماڈل رہے ہیں. اور ابھی میں نے چرچ میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے چرچ میں جو نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں وہ میری خدمت کو دیکھ کر, اور جیسے آپ نے آنر کیا آپ لوگوں نے, میں بہت شکر گزار ہوں. تو لوگوں نے پہلے سمجھا تھا کہ یار ایسی یہ فضول سب کو کام ہے, اور اب لوگوں کے اندر ایک ریئلائزیشن, ایک شوق, ایک پیشن جو آیا ہے کہ نہیں جی ہمیں اس کام کو کرنا ہے, اور یہ تو بڑی عزت یہ زندگی ہے, اور خداوند جو ہے بڑی برکت دیتا ہے. تو رات کو ایک نوجوان ہمارے چرچ کے, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب, اور وہ انہوں نے ویل ایجوکیٹڈ تھی, انہوں نے ایم اے کیے ہوئے ہیں, ماسٹر کیے ہوئے ہیں. تو مجھے کہنے لگے بھائی صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ایک بات کو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کلام سناؤں. میں نے کہا ضرور بیٹا سناؤ, یو آر ایجوکیٹڈ. آپ کو کہتا ہے میں سرمن لکھ کے لاؤں گا اور میں پہلے آپ کو دکھاؤں گا, آپ پہلے مجھے بتائیں کہ میں یہ اوبیڈینٹ ہے, اس کا یہ اس کی تابع فرمانی ہے. تو مجھے کہنے لگے جی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیے گا, اور پھر میں چاہتا ہوں کہ میں, اور ابھی ہمارے چرچ میں دیکھیں نہ صرف نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بلکہ چھوٹے بچے جو ان کو میں تیار کر رہا ہوں کہ وہ صبح سروس لیڈ کرتے ہیں. اب میں نے ان کو آہستہ آہستہ, ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں, ان کو میں ٹرین کر رہا ہوں کہ پہلے آہستہ آہستہ چلیے آپ کوائر میں لیڈ کریں. اب میں ان کو ٹیکسٹ دیتا ہوں, آپ اس کو پڑھیں, اس کو اسکرپچر کو پڑھیں. اب میں نے ان کو کہا اچھا یار آپ دعا کیا کرو اس کے لیے. تو اب وہ بچے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے. اور یہ میں پاسبانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو لیگیسی نہیں ہے, اگر آپ کو فٹ اسٹیپ اچھے نہیں چھوڑ رہے, تو کون مطلب جو ہے وہ آگے بڑھے گا, کیسے آئیں گے. اور ہماری کوائر میں بھی ابھی دیکھیں کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ نئے لوگ آ رہے ہیں, میوزیشین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم لیڈ کریں. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمارے چرچ کے اندر ایک پیٹرن, ایک رول ماڈل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور میں ابھی دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم میڈیا کو لے کر بڑھے ہیں, اور اس میں آپ بھی پیش ہیں کہ شروع سے آپ میرے ساتھ رہے ہیں, تو اس کی جو افادیت ہے اس کو سمجھیں کہ یہ جو ڈیجیٹل جو میڈیا ہے, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ تینوں جو مادھم ہیں ان کو آپ یوز کریں. ابھی آپ دیکھیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خدا کا پاک کلام سن رہے ہیں, پاکستان سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, یو کے سے لوگ, یو آر ان یور کمفرٹ زون, اور آپ خدا کے پاک کلام کی سننے کے لیے صبح سویرے آپ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی برکت کی بات ہے. ہم جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اور یقیناً آپ کے لیے بھی ہوگی. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مشن پارٹنر بنیں, ہمیں اپنے نام دیں, پھر ہم مل کر دعا بھی کیا کریں گے. ابھی خدا کا شکر ہے کہ ریسٹرکشن جو ختم ہو رہی ہیں, تو جو لوگ بھی اس مشن کا حصہ ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ فزیکلی بھی آپ آ سکتے ہیں. جو لوگ لنڈن کے ایریا میں ہیں, ہم مل کر دعا کریں گے اس بات کے لیے, اور ہم زوم پر بھی مل کر دعا کیا کریں گے. دعا کے وسیلے سے جیسے پاس صاحب نے فرمایا کہ ابتدائی کلیسیا کا جو پیٹرن ہے کہ سب دعا کیا کرتے تھے, اور سب ایک دوسرے کی فکر. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ صرف ہم زبانی طور پر نہیں بلکہ اپنے قول و فعل سے بھی ہم ایک دوسرے کی فکر کریں. جیسے پاکستان میں جب بھی پرابلم ہوئی تو ہم سب لوگوں نے مل کر اور لوگوں کی مدد بھی کی, اور میں شکرگزار ہوں اپنی کلیسیا کا, دوستوں کا. بھائی صاحب اس مشن میں میرے ساتھ شامل ہیں. ہم نے روپے پیسے کے ذریعے ویسے بھی ان کی جو سپورٹ مورلی بھی ہم نے کی. تو یہ ضروری بات ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے مشن پارٹنر بنیں. اور یہ مشن جو ہے میرا نہیں ہے, بھائی صاحب کا نہیں ہے, یہ خدا کا مشن ہے, یہ اس کا مشن ہے. تو ہمارا پرپس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. میں نے پچھلے دنوں ایک ٹیچنگ میں آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا تھا کہ خداوند نے مجھ پر یہ جب بات ظاہر کی کہ
ہمارا جو مسیحی ہے, I'm talking about the Christians, we are so different. تم زمین کا نمک ہو, تم دنیا کا نور ہو. تو آپ کا اور میرا جو کام ہے وہ دنیا کے دیگر لوگوں کے کاموں سے مختلف ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نوکری نہ کریں, جاب نہ کریں, بلکہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اٹس اے گاڈز گیون اسائنمنٹ, کمانڈمنٹ فار ایچ اینڈ ایوری بلیور ٹو اسپریڈ دا گڈ نیوز. اور وقت جو ہے بڑا مشکل ہے, ابھی جو حالات ہیں اس میں اس خوشخبری کی اشد ضرورت ہے. بدی اور گناہ عروج پر ہے, اور لوگ جو ہیں وہ مرے جا رہے ہیں روحانی طور پر. جو موت ہو رہی ہے, میں نے پچھلے دنوں اسپرچل سوئسائڈ پہ آپ کو ٹیچ کیا. تو یہ جو ابھی کام ہے عزیز, چاہے آپ گھر پر ہیں, چاہے آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کسی بھی پوزیشن میں ہیں, آپ کو اس کام میں ہمارا ساتھ دینا ہے اور ہم آپ کے شکرگزار ہوں گے. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, میرا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے 00447718992824. اور ابھی دیکھیں گے, میں جیسے ہمارے جو پریویس ماڈریٹر آئے ہوئے تھے پروگرام میں, آپ پیسے ان سے ملے بھی, ریورنڈ ڈاکٹر اینڈریو پرساد, تو ابھی میں نے ان کو انگیج کیا. میں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں. وہ بڑے ڈپریس بھی تھے کہ یار ریٹائر ہو گیا ہوں. سب وہ کہہ رہے تھے کہ جی جب میں ماڈریٹر تھا تو روزانہ اتنی ای میل آتی تھی, فون آتے تھے. کہتا میں صبح اٹھتا ہوں, ایک آدھی ای میل ہوتی ہے اور کوئی فون آ رہا ہے. تو یہ جو ریٹائرمنٹ کا لفظ ہے, میں تو ذاتی طور پر خوش نہیں ہوں. یہ بندے کو ذہنی طور پر نا وہ ختم کر دیتا ہے. تو میں نے ان کو اس بات کے لیے خدا ان کی مرضی سے ان کو موٹیویٹ کیا. ناؤ ہی از اے پارٹ اینڈ پارسل آف اور مشن. ان کی بڑی خدمت ہے اور ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے. تو ہی اسٹارٹ ورکنگ ود اس. تو آپ بھی آئیں, یہ مت سوچیں کہ بس میں اب کچھ کر نہیں سکتا, میں ریٹائر ہو گیا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا بوڑھی ہو گئی ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ایٹ لیسٹ آپ دعا تو کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر. بے شک بے شک. تو بھائی صاحب سوری, میں ذرا بولنے میں بڑی اچھی بات ہے آپ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے لوگوں کو انکریجمنٹ بھی ہوگی. جی ہمارے ساتھ ہے جی رشیدہ جان, ہم نے ویلکم کہتے ہیں, آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ آئے. نہیں دیکھے دوست جو ہیں, بہن شنیلا بڑی ریگولرلی اب ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ہم نے ویلکم کہتے ہیں ابو حضرت چاند کو, باورا اور ایمینول, ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. تو عزیزو آئیے ہم دعا مانگے. دیکھیں وقت جو ہے, دل چاہتا ہے صبح آپ کے ساتھ خدا کا پاک کلام زیادہ زیادہ بانٹا جائے, آپ کے ساتھ اپنے دل کا حال کھولا جائے. تو آپ بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں, اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہیں ہمیں بھیج سکتے ہیں. جب پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو آپ میسج کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہو ہم آپ کے لیے دعا کریں. بھائی ونسن کے لیے دعا کریں گے. آپ بھائی گلبرٹ گئے تھے, کیا حال ہے ان کا, کیسی طبیعت ہے ان کی؟ بھائی گلبرٹ کنیکشن لاس تو نہیں ہو گیا؟ جی بھائی گلبرٹ. جی بھائی صاحب, میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ولیم جو ہے ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے, اور ان کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سرجری جو کہ ڈیلے ہو رہی تھی, اب وہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ سرجری کی جائے. تو ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ وہ جو ان کا پرابلم ہے وہ سالو ہو سکے. یہ ہم عزیزو دعا کریں, اور ان تمام بیماروں کے لیے, اور خدا کی کلیسیا کے لیے, خدا کے خادم کے لیے, اور دیگر تمام جو خدا کے خادم ہیں ان کے لیے دعا کریں, تمام چرچز کے لیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فرسٹ سینچری چرچ کا پیٹرن تھا اس 21 سینچری میں اس کو اڈاپٹ کیا جائے, اور ہم اس پیشن کو, اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں, اور خدا ان کا کام جو ہے وہ بڑھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اتنی پاپولیشن ہے, 7.5 ارب سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی ضرورت ہے. بلینز اینڈ بلینز آف پیپل دے آر ڈائنگ وداؤٹ دا گاسپل. اور اس میں قصور کس کا ہے؟ ایک قصور ہمارا ہے کہ اگر وہ بغیر انجیل کے, بغیر خوشخبری کے مر رہے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم اپنا کام نہیں کر پا رہے. تو ہمیں اس کام کو کرنا ہے. میرے ساتھ ہیں میرے پیارے دوست بھائی شوکت شوری, جو کہ ہی از آلسو ویری پیشنیٹ, میرے بچپن کے دوست ہیں, بھائی ہیں میرے. تو میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان سے وہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں. ہی از اے ریٹائرڈ بینک آفیسر, اور بینکنگ میں تھے, بڑے ابھی ان کا پیشن, اور وہ بھی خدا کی خدمت جو ہے وہ اپنے طور پہ راولپنڈی میں بڑے پرجوش طریقے سے کر رہے ہیں. تو خداوند دیکھیں ایسے اس مادم سے دوستوں کو ملا رہا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہیں. تو آئیے ہم خداوند کی برکت چاہیں. خداوند پاک خدا, لشکروں کے خدا, بادشاہوں کے بادشاہ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں, کیونکہ تو اے خداوند عجیب کام کرتا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے نجات کا
ہماری مخلصی کا وہ عجیب کام کیا جو کہ کوئی بھی نہ کر سکا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے خون بہانے سے، تیرے مار کھانے سے، تیرے جان دینے سے خداوند ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی۔ اے پیار خداوند ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ تیرے لوگوں کو پراگندہ کرے۔ اے پیار خداوند ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو کبھی تک ہے خداوند تیرے کلام سے بے بہرا ہیں، خداوند جن تک خوشخبری کا پیغام نہیں پہنچا، خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہم اس بات کے لیے تیار کر۔ پھر خداوند میں اپنے بھائی کے لیے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں پادری گلبرٹ کے لیے، ان کی کلیسیا کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے خداوند تو نے بڑی کثرت کی برکت عطا فرما اور زیادہ اپنے جلال کا استعمال کر۔ اس وقت خداوند ہم بھائی ولیم ولسن کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہو، انہیں قوت دے، ڈاکٹروں کو عقل، دانش اور فہم عطا فرما تاکہ تیری مرضی کے مطابق وہ علاج کر سکیں۔ ہم تمام بہنوں بھائیوں کو، بزرگوں کو خداوند تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں۔ خداوند تمام سینئر سٹیزن کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند ان کے ساتھ ہو۔ جو بھی لوگ ہیں خداوند کسی بھی طرح کی کمزوری میں، بیماری میں مبتلا ہیں، خداوند دعا کرتے ہیں کہ تیرا شفا والا ہاتھ ان تک پہنچے۔ میں پیارے یسوع میں دعا کرتا ہوں مسز برکت کے لیے، اپنے بزرگا کے لیے، مسز سنگھ کے لیے، اور اے پیارے خداوند ہم وہ ایزا چاند کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ساری سویلنگ، ساری تکلیف تیرے یسوع نام میں جاتی رہے اور تیری بندی شفا پائے، اور پھر ایک بار تیرے گھر میں آ کر تیری تعریف کر سکیں، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تیری شکرگزاری کرتے ہیں ایلڈر آرون سنگھ کے لیے جنہیں تو نے شفا دی ہے، خداوند اپنے بندہ کے ساتھ ہو۔ سب کو نام بنام چھو۔ ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے، مقامی کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو جہاں جہاں بھی تیرے لوگ ہیں، باقی کے خدا جتنی بھی کلیسیاں ہیں ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ خدا اپنے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، لوکل کلیسیا کے لیے، خدا ہیسٹن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے اور لوٹن کی کلیسیا کے لیے، اور پیر خدا ہم والسل کی کلیسیا کے لیے، ایک ایک چرچ کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں۔ تو ہم سب کے ساتھ ہو، یسوع کے قادر، جلالی اور قدرت والے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج اپنے قصوروں کو معاف معاف کر، کر، ہمارے قصور ہمیں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے آزمائش میں نہ کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ باتیں تو اتنی ہوتی جی جاتا ہے کہ اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے اور ہم اور زیادہ اس بات کو لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، تو میں شکرگزار ہوں آپ کا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے اور خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے، سوری منڈے کو، کل تو سیٹرڈے ہے، منڈے کو ملاقات ہوگی آپ سے، اور سنڈے کی سروس میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور پھر 2 بجے اردو ہندی کی عبادت میں، اور منڈے صبح 9 بجے بریک فاسٹ شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور کل آپ آرام کیجیے، اور سنڈے کو ضرور آپ چرچ آئیے اور خدا کی عبادت کیجیے۔ لیکن منڈے کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ہم نئے نئے خادموں کو دعوت دے رہے ہیں تو آئیں، تو خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹے۔ گاڈ بلیس یو، ہیو اے بلیسڈ اینڈ ونڈرفل ڈے۔ بائے۔ God bless you and goodbye.